अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल दी उर्दू नावल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं नावल आपको सुनाने जा रही हूँ वो अना इलियास का एक मुकम्मल नावल है, बट मैंने सोचा क्यों ना इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके आपके साथ शेयर किया जाए। एक्चुअली आजकल की बिज़ी लाइफ में सबका शेड्यूल बहुत टफ़ होता है। ऐसे में अगर आप लोग 1 घंटा या आधा घंटा हम रीडर्स को सुन लें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है और इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अभी जहाँ तक इस नावल को मैंने पढ़ा है तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप लोगों को भी ये नावल पसंद आए तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। इससे होता ये है कि हम रीडर्स बहुत खुश हो जाते हैं जब अपने लिसनर्स का इस तरह से प्यार हमें मिलता है। तो आप लोग के कोऑपरेशन का, आप लोग के सुनने का बहुत शुक्रिया। चलें सुनते हैं नावल तेरे मेरे दरमियान। या अल्लाह, कहाँ छुपूं? अगर वो यहाँ भी पहुँच गए तो? और इससे आगे वो सोच नहीं सकी। वो तो कुत्तों की तरह इसकी बू सूंघते फिर रहे थे। अगर हाला इनके हाथ लग जाती तो इन्होंने वाकई इसे चील कौवों के आगे डाल देना था। हॉल रोड का बहुत मसरूफ़ इलाका था। हाला ने पास खड़ी सफ़ेद ऑल्टो को हसरत से देखा कि अगले लम्हे ही वो चौंक गई। इसे इसके लॉक्स खुले नज़र आए। क्या किस्मत ऐसे भी मेहरबान हो सकती थी? इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इसने इधर उधर देखते जल्दी से दरवाज़ा खोला और पिछली सीटों के बीच खुद को छुपाकर अपना काला दुपट्टा ऐसे ओढ़ा कि कार के कारपेट्स का ही गुमान होता था। ऐ अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर सब छोड़ आई हूँ। आपने इस कार का लॉक खुला रखकर मेरा इस बात पर ईमान पुख्ता कर दिया है कि बेशक आपसे बढ़कर कोई आपके बंदे की हिफाजत नहीं कर सकता। तो ऐ अल्लाह, मुझे महफूज हाथों में पहुँचा देना। हाला ने आंखें बंद करके बड़ी शिद्दत से अल्लाह को मुखातिब किया था। ज़ामिन, कुछ खुदा का खौफ खा यार। किसी दिन तेरी इस भुलक्कर नेचर की वजह से तुझे अपनी गाड़ी से हाथ धोने पड़ जाएंगे बेटा। असवन ने सफ़ेद ऑल्टो की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए ज़ामिन को लताड़ा। पता नहीं यार, मुझे कैसे भूल गया। ज़ामिन ने हैरत से याद करने की कोशिश की कि वो कार का लॉक लगाना क्यों भूल गया। ज़ामिन और असवन हॉल रोड अपना लैपटॉप ठीक करवाने आए थे। आधे घंटे का काम था। जैसे ही वो वापस आए तो गाड़ी का लॉक खुला देखकर असवन का मीटर घूम गया। दिल करता है पूरा बादामों का गोदाम तेरे नाम कर दूं। तुझे सीक्रेट सर्विस ने आखिर कैसे ले लिया? मैं आज तक इस बात पर हैरान हूँ। अल्लाह ही पूछे तुझे। असवन के ताने वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। अपनी जानलेवा मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए इसने एक आईब्रो उठाकर इसे देखा और बेख्तियार कहका बुलंद किया, ये बीवियों वाले ताने देने से ज़रा परहेज़ किया करो। ज़ामिन ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए गंभीर आवाज़ में कहा। 6 फुट से निकलता कद, मजबूत चौड़े शाने, घने सिया बाल, गहरी पुरसोच आँखें, खड़ी नाक और गंदमी चमकदार रंगत, जिसको प्योर एशियन ब्यूटी कहा जाता है। क्लीन शेव, जहाँ से गुजरता था लड़कियों के दिल धड़का जाता था। बकौल असवन के हम इतनी तोप चीज़ हैं नहीं जितना सीक्रेट सर्विस ने हमें बना दिया है। ज़ामिन और असवन चाइल्डहुड बडीज़ थे। दोनों से आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी दोनों की, जो वक्त के साथ साथ बदली और दोनों ने आर्मी को ज्वाइन करने के साथ साथ सीक्रेट सर्विस को भी ज्वाइन किया, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ थे। वैसे तो दोनों की फैमिलीज़ इस्लामाबाद में रहती थी, लेकिन इनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ जगह होती थी। आजकल लाहौर में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बाइस ये दोनों जौहर टाउन में रेंट पर फ्लैट लेकर रह रहे थे। हाला दुम सादे पिछली सीटों के दरमियान लेटी दोनों की बातें सुन रही थी। सीक्रेट सर्विस के नाम पर चौंकी और सोचा कि अल्लाह ने सही हाथों में पहुंचा दिया, ये यकीनन मेरी मदद करेंगे। से ही गाड़ी फ्लैट्स की बिल्डिंग के कंपाउंड में एंटर हुई। हाला आहिस्ता से उठने लगी, मगर फिर भी पीछे वाली सीट्स में ताश महसूस करके वो दोनों चौंके और हाथ पैंट्स में मौजूद मोज़र पर गए। जैसे ही हाला का सर उभरा तब तक ज़ामिन गाड़ी पार्क कर चुका था। इसके उठते ही दोनों ने बर्क रफ्तारी से पीछे मुड़ते हैंड्स अप कहा। हाला अपने इतने करीब 2 गन्स देखकर बेख्तियार चीखने लगी। एक के बाद जब दूसरी चीख मारी तो ज़ामिन ने जल्दी से आगे बढ़कर एक हाथ इसके मुंह पर जमाया, मगर मोज़र वाला हाथ बदस्तूर वहीं था। अपने इतने करीब मोज़र देखकर हाला की आंखें दहशत से फटने के करीब थी। अगर एक आवाज़ भी और निकली तो यहीं पर भून कर रख दूंगा, इंतहाई सख्त लहजे में कहते ज़ामिन ने इसे धमकी दी। सुबह से वो जिस ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त बर्दाश्त कर चुकी थी, अब इस दहशत अंगेज़ मंज़र को देखकर इस में हिम्मत जवाब दे गई थी। वहीं पर वो ढलक गई। व्हाट दी हेल, उठो, ड्रामे मत करो, और अदरवाइज़ तुम मुझे जानती नहीं, ज़ामिन ने गुस्से से इसे झंझोड़ते हुए कहा। असवन ने भी पीछे होते हुए इसकी
ڈھل کی کلائی پکڑ کر جو ہی نبض چیک کی تو وہ واقعی میں بہت مدھم چل رہی تھی۔ چھوڑ دے میرے بھائی، وہ واقعی بے ہوش ہو گئی ہے، اسود نے اس کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ دونوں سیدھے ہو کر اپنی سیٹس پر بیٹھے۔ اب اس بلا کا کیا کریں؟ ضامن نے کس قدر جھنجھلاہٹ سے کہا۔ بلا تو واقعی ہے، اسود نے شرارت سے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ جب میرے ساتھ ہو تو اپنی لڑکیوں سے متعلق چیپ سوچ اپنے پاس رکھا کرو۔ ضامن نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے جھاڑ پلائی۔ اتنی ٹینس سچویشن میں سے اسود کی یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اب کیا کریں اس کا؟ اگر کوئی کمپاؤنڈ میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ ضامن نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا۔ فوج اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے بے شمار ٹینشنز سچویشن سے وہ دونوں گزرے تھے، مگر یہاں بات ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان کی موجودگی ہر طرح سے مشکوک ہو سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اٹھا کر پیچھے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ میں چلیں، کیونکہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سر کو اگر پتہ چل گیا نا تو بیٹا اس زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تم بیٹھ کر سر کی پرمیشن کا ویٹ کرو، میں جا رہا ہوں۔ ضامن کی بات پہ اسود غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ اچھا چل میں اسے اٹھاتا ہوں، تو پہلے نکل کر چیک کر پچھلا راستہ کلیئر ہے تو میں اسے اٹھا کر آتا ہوں۔ مجھے مس بیل دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب سیٹ ہے۔ ضامن نے بالآخر اس کے آئیڈیا کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا۔ اسود لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے گاڑی سے نکل کر پچھلی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، جو کہ ایمرجنسی کے لیے لوگوں کے لیے بچاؤ کا ایک راستہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسود کی مس کال آئی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے فلیٹ تک راستہ کلیئر ہے۔ ضامن نے پھرتی سے حالہ کو کندھے پر ڈالا، گاڑی لاک کی اور پچھلے راستے کی جانب دبے قدموں سے بڑھنے لگا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے اپنے کمرے میں حالہ کو بیڈ پر لٹایا۔ یہ 2 کمروں کا فلی فرنشڈ اور لگژری فلیٹ تھا۔ انٹر ہوتے ہی چھوٹا سا کوریڈور، جس کے اینڈ پر دائیں جانب 2 بیڈ روم، سامنے بڑا سا لان جس کے ساتھ امریکن اسٹائلش اوپن کچن اور اس کے ساتھ اسٹور اور لانڈری تھی۔ لانچ میں بڑی سی گلاس وال تھی جس میں ایک دروازہ چھوٹے سے ٹیرس میں کھلتا تھا، جہاں پر چیزیں رکھ کر ساتھ میں مختلف پلانٹ سے ایک خوبصورت سا سٹنگ ایریا بنایا گیا تھا، جہاں اکثر رات یا شام میں اسود اور ضامن چائے پیتے تھے۔ سمیہ کو کال کر کے ابھی اور اسی وقت آنے کا کہو۔ ضامن حالہ کو بیڈ پر لٹا کے باہر آتے ہی اسود سے بولا۔ سمیہ نہ صرف اسود کی منگیتر تھی بلکہ انہی کے ساتھ انٹیلیجنس میں IT ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھی۔ اس کو بلانے کا مقصد ویسے بھی شام ہو گئی ہے، رات تو نہیں ہوئی۔ اس کی چیکنگ میں یا تم تو نہیں کر سکتے، سو سمیہ ہی کرے گی، اور اس کو اپنا سسٹم لانے کا کہنا، کیونکہ اس لڑکی کے ہوش میں آتے ہوئے اس کا سارا ڈیٹا سمیہ چیک کرے گی۔ پتہ نہیں کون ہے اور کس مقصد کے تحت ہماری کار میں تھی۔ اوکے۔ ضامن کی بات سمجھتے ہوئے اسود نے کال کر کے سمیہ کو اپنے ہاں آنے کا کہا۔ اسود دیکھنے گیا۔ اس کے ساتھ سمیہ لانچ میں انٹر ہوئی۔ ہیلو گائز، اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بلیک جینس پر حسب سابق گرین اور بلو کلر کا کرتا پہنے، بلو اسٹرالر گلے میں ڈالے، اونچی سی پونی ٹیل اور نظر کے گلاسز لگائے، پاؤں میں جوگرز پہنے ہوئے وہ ٹام بوائے حلیے میں بہت کیوٹ لگتی تھی، ٹھیک ہے، نقوش، نڈر اور کانفیڈنٹ۔ ضامن نے سارا واقعہ سنا کر لڑکی کو چیک کرنے کا کہا، کیونکہ وہ خود لڑکیوں سے 2 میل دور ہی رہتا تھا۔ ساری بات سمیہ نے خاموشی سے سنی۔ یہ بتاؤ کہ اسے گاڑی سے یہاں تک اٹھا کر تم ہی لائے تھے یا اسود؟ اسود اور ضامن کے مقابل صوفے پر بیٹھی وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کا کوئی حل نہیں؟ اب کیا لکھ کر دوں کہ میں نے ہی اٹھایا تھا؟ تمہیں یہاں تشویش کے لیے نہیں بلایا، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ ضامن نے اسے جھاڑ پلاتے ہوئے کہا۔ ان سب کو پتا تھا کہ وہ کام کے وقت کسی قسم کی ادھر ادھر کی باتیں برداشت نہیں کرتا۔ سمیہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور اس کے کمرے میں گئی جہاں حالہ موجود تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ سمیہ بھی اس بات کی متعارف ہوئی۔ اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 5 منٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ سمیہ کو اس کے پاس سے کوئی چیز نہیں ملی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ حالہ کو نظر آیا وہ اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ کون ہو تم؟ حالہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ سمیہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ حالہ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ ڈیئر، یہ تو میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ تم کون ہو؟ سمیہ نے دیوار کے پاس پڑی رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پکڑ کے بیڈ کے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سمیہ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ دیکھو لڑکی، ابھی تو تم زمین پر ہی ہو، لیکن وہ جو باہر ایک بوگی مین بیٹھا ہے نا، وہ تمہیں عالم بالا میں پہنچانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔
کون؟ حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ اسے بھول گیا تھا کہ اس نے گاڑی میں پناہ لی تھی۔ میڈم، وہی جس کی گاڑی میں تم نے پناہ لی تھی۔ سمیہ کے کہنے پہ اس کے دماغ میں بے ہوش ہونے سے پہلے کہ سب منظر اسپارک ہوئے۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی کہ اللہ نے مجھے بچانے کے لیے ایک راہ نکالی تھی۔ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے سوچا۔ شکر۔ بے اختیار مسکراتے اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ تو اس کی مسکراہٹ سے ابھی صحیح سے متاثر بھی نہیں ہو پائی تھی، کسی قدر تعجب سے بولی۔ اس شکر کا مقصد؟ ابھی اس کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ وہ پہلے ہی انہیں مشکوک سمجھ رہی تھی، اب حالانکہ شکر کرنے والی بات سن کر اور بھی کنفیوزڈ ہو گئی۔ ضامن پوچھ رہا ہے کہ کچھ بتایا اس لڑکی نے؟ میری تو بچپن کی رشتہ داری ہے نا، جو ملتے ہی میرے گلے لگ کر سب بتا دے گی۔ سمیہ نے اپنا غصہ اسفند پر نکالا۔ میرا کیا قصور ہے یار؟ اچھا، اس کو لے کر باہر آؤ، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ چلو، تمہاری پیشی آ گئی ہے۔ سمیہ نے اسے اٹھنے اور اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ حالہ کو اب تسلی ہو گئی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سمیہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو یقیناً اسے اس شخص سے سامنے کہنے تھے جس کے جارحانہ تیوروں سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر سمیہ اس کے سامنے سے ہٹی اور پھر ضامن اور حالہ آمنے سامنے تھے۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے سامنے آیا اور جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ حالہ کو اپنا اعتماد برقرار رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور ہماری ہی گاڑی میں کیوں بیٹھی؟ الف سے یہ تک شروع ہو جاؤ، اور اگر ایک لفظ بھی غلط ہوا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے مرد ہے یا عورت، ایک جیسے سلوک کرتا ہوں۔ یہ خشک اور بے لچک لہجے نے اس کے حواس سلب ضرور کیے۔ سمیہ، سب نوٹ کرو اور اسی وقت اس کا سارا بایو ڈیٹا نکالو۔ اسون اسے بتا چکا تھا کہ لڑکی کے پاس سے کچھ نہیں نکلا۔ میرا نام حالہ سرفراز ہے۔ پیرنٹس کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ SOS ویلیج میں کون چھوڑ کر گیا میں نہیں جانتی۔ انہوں نے مجھے پڑھایا۔ پنجاب یونیورسٹی سے ماس کام میں ماسٹرز کر کے ایک اخبار میں رپورٹر ہوں۔ اقبال ٹاؤن میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ پچھلے دنوں رحمان شاہ کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگی اور وہ میں نے شائع کروا دی۔ اسے میرا سچ ہضم نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس سے معافی مانگ کر کہوں کہ میں نے اس کے بارے میں غلط خبر دی تھی اور وہ اس ماڈل گرل کے قتل کے کیس میں ملبوس نہیں ہے۔ جب میں نے نہیں مانی یہ بات تو پہلے اس نے مجھے جاب سے نکلوایا اور پھر میرے فلیٹ پر بھی دھمکانے آیا اور پھر حد یہ کہ میرے پیچھے اس دن غنڈے پڑوا کر مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے میری جان بچانی تھی جو آپ کی کار ان لاک تھی، اور پھر میں اب یہاں ہوں۔ اس کے چپ کرتے ہی وہ تینوں جیسے ہوش میں آئے۔ وہ کیا سمجھے تھے اور اصل میں وہ لڑکی کیا نکلی؟ رحمان شاہ اور ایک مشہور ماڈل گرل کا واقعہ گزرے اتنے دن نہیں ہوئے تھے۔ ان کو بھی اطلاع ملی تھی کہ رحمان شاہ نے اس ماڈل گرل کو قتل کروایا تھا جس کی لاش اسی کے فلیٹ سے ملی تھی، مگر انہیں ثبوت نہیں ملے تھے۔ سمیہ سرچ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ضامن نے حالہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سمیہ سے کہا اور خود کافی بنانے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں سمیہ نے اس کا سارا ڈیٹا چیک کر کے ضامن کو چیک کروا دیا، مگر جس ایک حقیقت نے اسے چونکا وہ اسے فادر کی SISI کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ڈیزگنیشن تھی۔ تمہارے فادر ISI میں تھے؟ ضامن نے اسے صوفے پہ بیٹھے گود میں لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر کہا۔ جی، مختصر جواب دے کر حالہ خاموش ہو گئی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ اسون نے اس سے سوال کیا۔ آئی نو یہ مشکل ہوگا، مگر مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سیکرٹ سروس میں ہیں اور آپ کی جاب کا مقصد ہی بے قصور کو بچانا ہے۔ میں نہ صرف بے قصور ہوں بلکہ اکیلی بھی ہوں۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ میں کچھ عرصہ رپورٹ رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس میں سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی۔ اس کی فرمائش نے ان سب کو حیرت میں ڈالا۔ بی یہاں میں اور اسون 2 لڑکے ہی رہتے ہیں۔ یہ تو ابھی چلی جائے گی، آگے تم خود بہتر سوچ سکتی ہو۔ ضامن کی بات پر ایک مسکراہٹ حالانکہ ہونٹوں تک آئی۔ جو لوگ اپنے قوم کی ماؤں بیٹیوں کی عزت کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی شرافت پر تو میں کوئی کوشچن مارک لگا نہیں سکتی۔ اس کی بات پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ اس لڑکی کی سچائی نے انہیں قائل تو کر لیا تھا۔ کتنی دیر تک؟ ضامن نے پوچھا۔ جب تک اللہ میرا ٹھکانہ کہیں اور نہیں کر دیتا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں۔ ہم یہاں اس بلڈنگ میں اکیلے نہیں رہتے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا تو ابھی تو صرف تم بے گھر ہو، پھر ہم سب ہو جائیں گے۔ ضامن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو کسی لڑکی کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمیہ تو اسون کی طرح اس کی بچپن کی دوست اور بہن بنی ہوئی تھی۔ ضامن، آج کی رات تو گزارو، صبح سر سے مشورہ کریں گے۔ آئی ایم شیور وہ بہتر سلوشن بتائیں گے۔ سمیہ کے کہنے پر وہ دونوں متفق ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ضامن کے مان جانے پر تینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سمیہ کچھ دیر بعد اپنے گھر کی طرف نکلی۔ حالہ سے اتنی دیر میں اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔
थी। जामिन और असवन ने इसी कमरे में ठहरने का कहा जहाँ इसे बेहोश हालत में लाकर लिटाया था। दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच बाथ थे, इसीलिए इन्हें कोई इशू नहीं हुआ। रात में आने वाले हालात का सोचते कब इसकी आंख लगी वो नहीं जानती थी। अगले दिन सुबह इसके फजर के टाइम पर आंख खुली, वज़ू करके जानमाज ढूंढी जो कि पास ही राइटिंग टेबल के नीचे वाले खाने में इसे पड़ी नज़र आई। नमाज पढ़कर वो कशमकश में थी कि यहीं बैठे या बाहर जाए। धड़पड़ की आवाज़ आई तो दिल में हिम्मत जमा करती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। जामिन ट्रैक सूट पहने जूसर में जूस बना रहा था। दरवाजे की आवाज़ पर मुड़कर देखा और फिर बेतासुर चेहरे के साथ दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। होना खड़ूस कहीं का। हाला को इससे इतनी बेमुरवती की उम्मीद नहीं थी और अब इसने सोच लिया था कि इससे कोई उम्मीद भी नहीं रखनी। वो सोफ़े पर खामोशी से आकर बैठ गई कि जामिन गिलास में जूस लिए अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अब इतना भी बेमुरवत नहीं, इसने ख़ुद को तसल्ली दी। मगर जैसे ही इसने अपना मुकाबल सोफ़े पर बैठकर घटाकर जूस चढ़ाते देखा, अपनी खुशफहमी पर लानत भेजी। यहाँ जितने भी दिन रहना है अपनी खिदमत आपको ख़ुद करनी है। ट्रे में खाना सजाकर कोई आपको पेश नहीं करेगा और ना ही आप हमारी मेहमान हैं। किचन सामने है, ख़ुद उठें और ख़ुद बनाएं। गिलास खाली करके उठते हुए वो अच्छी तरह इसको खुशफहमी की दुनिया से बाहर निकाल गया था। गिलास किचन काउंटर पर रख कर गालिबन वो जॉगिंग के लिए चला गया था। मरते क्या ना करते, वो उठी और अपने लिए नाश्ता बनाया। ये क्या इनका एहसान कम था कि इन्होंने इसे यहाँ रहने दिया था। दिमाग से मनफी सोचों को झटकते वो नाश्ता बनाने लगी। फिर कुछ सोचते इन दोनों के लिए भी ऑमलेट बनाया। फ्रोज़न पराठे पड़े हुए थे, इसका मतलब है सुबह पराठे खाते हैं। सोचते हुए इसने पराठे भी गर्म कर लिए। अभी वो ये सब करके और जूस के बर्तन धोकर फारिग हुई थी कि वो दोनों वापस आ गए। असवन जामिन से पहले जॉगिंग के लिए चला गया था। हाला ने अंदाज़ा लगाया, वाह वाह क्या खुशबू आ रही है। भाई किसी और के फ्लैट में तो नहीं आ गए। ऑमलेट और पराठों की खुशबू पूरे फ्लैट में फैली हुई थी। मस्खरापन छोड़ो, नाश्ता करो और जल्दी निकलो। सर की दोबारा कॉल नहीं आनी चाहिए। इन्हें जॉगिंग के दौरान अपने बॉस की कॉल आ गई। किसी केस की अर्जेंट मीटिंग थी। अस्सलाम वालेकुम। हाला को असवन की खुश मिजाजी से थोड़ी सी तकवीत मिली तो इसे किचन की जानिब आते देखकर इसने झट सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरे जीती रहो सिस्टर, सुबह सुबह हमारे लिए इतनी मेहनत करने का शुक्रिया। आओ टेबल पर रखते हैं। जामिन चेंज करने चला गया और असवन खुश अखलाकी से कहता इसके साथ मिलकर चीज़ें टेबल पर ले आया और इसे खाने का इशारा किया। आजा यार, असवन ने इसे आते देखकर कहा। नो थैंक यू, अब तुम भी जल्दी करो। जामिन बेमुरवती से कहता किचन की जानिब चला गया और सेब निकालकर खाने लगा। हालांकि जामिन खुद पराठे लाता था और शौक़ से भी खाता था। असवन ने इसकी इस हरकत पर एकदम हाला को देखा जिसका चेहरा खफ़त से सुर्ख हो गया था। वो बच्ची तो नहीं थी कि जामिन के इस इंसल्टिंग एटीट्यूड को ना समझती। ओके सिस्टर, टाइम शॉर्ट है सो आई हैव टू गो। इतने मज़ेदार नाश्ते के लिए थैंक यू। असवन ने जामिन के रवैये की तलखी को कम करने की कोशिश की। प्लेजर भाई, हाला ने भी इसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जामिन ने बड़े गौर से भाई बहन की मोहब्बत का ये नज़ारा देखा। सिस्टर, हम बाहर से लॉक करके जा रहे हैं क्योंकि आपकी यहाँ मौजूदगी को हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। दोपहर में समैया आपके पास आ जाएगी। इसके पास यहाँ की डुप्लीकेट चाबी होती है, लैंडलाइन है, लेकिन आपने अटेंड नहीं करना। कोई इशू हो तो मुझे या जामिन को कॉल कर लेना, ये हमारे नंबर्स हैं। निकलने से पहले असवन इसके करीब आया जो सोफ़े पर बैठी थी। इसे आता देखकर खड़ी हो गई। असवन ने ज़रूरी हिदायत देते हुए एक पेपर दिया जिस पर इन दोनों के नंबर लिखे थे। जामिन पास खड़ा इन्हें देख रहा था। हाला ने सर हिलाते सब हिदायत सुनी। कभी कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लफ्ज़ों से अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें, हमारे रवैये बहुत कुछ समझा देते हैं। गाड़ी चलते ही असवन ने कहा, इस लेक्चर का मकसद? जामिन ने हैरत से असवन को देखते हुए कहा, इतने बच्चे नहीं हो कि समझ ना आए। वो लड़की अगर किसी मजबूरी में हमारे पास हमारी मदद की उम्मीद से आई है तो तुम्हें इसे मजबूरन रखना भी पड़ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अपने हर अमल से इसे जताया जाए। पराठे आई थिंक तुम ही बहुत शौक़ से लाए थे और खाते भी हो। अगर तुम सिर्फ बैठकर खा ही लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता तुम्हारी शान में। अगर आज कोई मजबूर है और हम किसी की मदद करने के काबिल हैं तो हमारी इस खुशकिस्मती में ना हमारा कोई कमाल है और ना इसकी बदकिस्मती में ना इसका कसूर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बालातर होकर सोचो कि वो एक इंसान भी है।
اور اللہ نے اسے ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ سمجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے سامنے بچ جاؤ، رضف رہو، روڈ نہیں۔ اسون شاہی سال میں ایک مرتبہ ہی سنجیدہ ہوتا تھا، اور جب وہ سنجیدہ ہوتا تھا تو پھر ضامن کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اب بھی ضامن کو یہی بہتر لگا کہ خاموشی میں ہی عافیت ہے، اور یقیناً اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ ضامن کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی غلطی کو جلد مان لیتا تھا اور عملاً اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ 1 بجے کے قریب فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ حالہ کچن میں کھڑی کچھ پکانے کا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ سمیہ آ گئی۔ ہیلو کیوٹ لیڈی۔ سمیہ کے دوستانہ رویے نے اسے بہت ڈھارس دی، نہیں تو صبح والے ضامن کے رویے پر وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی اور اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنے کا شدت سے سوچ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیا کر رہی ہو؟ سمیہ اس سے مل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ پکا لوں کیا میں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں، چلو مل کر پکاتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ لگ گئی۔ انہوں نے چکن نکالا، نوڈلز، چاول سب موجود تھا۔ حالہ نے سنگاپوری رائس کا آئیڈیا دیا، وہ دونوں جھٹ پٹ انہوں نے بنا لیا۔ سمیہ کیا تم میرے لیے کوئی جگہ ارینج کر سکتی ہو؟ آئی نو میں نے تم سب کو بہت پریشان کیا، لیکن میرا خیال ہے میرا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے سمیہ کو کہا جب وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ رات تک تو میں سب سیٹ کر کے گئی تھی۔ کیا اسون نے کچھ کہا؟ سمیہ اس کی شرارتی طبیعت سے واقف تھی، سو جھٹ اس سے پوچھا۔ ارے نہیں، اسون بھائی تو بہت اچھے ہیں، وہ جلدی سے کلیئر کرنے کے لیے بولی۔ تو پھر ضامن؟ اب کی بار حالہ نے خاموشی سے بس سر جھکا دیا۔ ارے یار اس کی بات کو سیریس مت لو، انفیکٹ وہ لڑکیوں سے الرجک ہے، میرے ساتھ بھی صرف اس لیے فرینک ہے کیونکہ مجھ میں لڑکیوں والے گٹس نہیں۔ تم اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دو، اور ویسے بھی جیسے ہی سر کو پتہ چلے گا وہ تمہارا خود بندوبست کر دیں گے۔ ڈونٹ وری۔ سمیہ کی بات پر وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اویس عالم جو کہ ان کے باس تھے، انہوں نے اسون اور ضامن کو روک لیا۔ ہاں بھائی، کس لڑکی کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے پوچھا، اور نظر ضامن پر تھی۔ اسون اور ضامن دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، اور پھر اسون نے ساری ڈیٹیل بتائی۔ اس کے ڈیٹا سے متعلق انفارمیشن تم نے سمیہ سے لے کر اپنے پاس سیو کی ہے؟ جی سر، اسون تیزی سے بولا۔ دین واٹ یو آر ویٹنگ فار، شو اٹ ٹو می۔ ان کا ٹھنڈا اور دھیما لہجہ بھی کبھی کبھار ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا تھا۔ اسون نے جلدی سے ڈیٹا نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ اس کے باپ کے نام اور پوزیشن نے انہیں اچھا خاصا چونکا دیا تھا، مگر انہوں نے ان دونوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اوکے ناؤ واٹ یو وانٹ، انہوں نے براہ راست ضامن سے پوچھا۔ Whatever you will decide, I will proceed with. Are you sure؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے ضامن کو دیکھا، جو ان کے عزیز ترین دوست عاصم ملک کی اولاد تھا اور انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا، ان کے ہر حکم کو ماننے والا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اوکے دین اٹس بیٹر ٹو کیپ ہر ود یو فار سم ٹائم۔ اوکے سر۔ دونوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور باہر چلے گئے۔ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر وہ سیدھا فلیٹ پر آئے جہاں سمیہ ان کے منتظر تھے۔ منتظر تو حالہ بھی تھی، آخر ان کا جو کوئی بھی باس تھا، ان دونوں نے آج اسے حالہ کے متعلق بات بھی کرنی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح ان کا وہ باس حالہ کا کہیں اور بندوبست کروا دے اور اس کھڑوس سے ضامن سے اس کی جان چھوٹے، مگر قسمت ابھی اس پر اتنی مہربان نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر آتے ہی سلام دعا کے بعد سمیہ نے پوچھا، تو پھر بات ہوئی تم لوگوں کی سر سے؟ کچھ کھانا کھانے کی اجازت ہے یا پھر پہلے تمہاری عدالت میں حاضری دیں؟ ضامن تو پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ سمیہ کی بے صبری پر اس پر چڑھ دوڑا۔ پیچھے سے اسون نے ہاتھ جوڑ کر سمیہ کو خاموش ہونے کا کہا۔ یار تو فریش ہو کر آ، سمیہ کچھ پکایا ہے تو جلدی سے رکھو۔ اسون نے فوراً دونوں کو ادھر ادھر کیا کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ ضامن فوراً بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی؟ اس کے جاتے ہی اسون نے سمیہ کو ڈانٹا تو وہ شکر تھا کہ حالہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، نہیں تو وہ پھر سے دل برداشتہ ہو جاتی۔ تو اب بتا بھی چکو کہ سر نے حالہ کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے فی الحال اسے یہی رکھنے کا کہا ہے، اس لیے اس کا موڈ آف ہے۔ اسون نے تفصیل بتاتے ہوئے ضامن کے خراب موڈ کی وجہ بتائی۔ چلو جی، حالہ بیچاری کا نصیب، وہ ضامن کے ایٹیٹیوڈ سے کافی ٹینس تھی۔ ہاں میں نے اسے سمجھایا تھا صبح، ہوپ فلی اب وہ انسان بن کر رہے گا۔ دونوں کھانا لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر رکھتے باتیں بھی کر رہے تھے۔ شکر کہ ضامن نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد سمیہ چلی گئی اور اس کے جاتے ہی حالہ بھی اپنے روم میں چلی گئی جہاں وہ رات میں ٹھہری تھی۔ اسون چائے بنا کر نوک کر کے اسے کمرے میں دینے آیا۔ بھائی آپ نے چائے کیوں بنائی، مجھے کہہ دیتے۔ حالہ کو اس کے ہاتھ سے چائے لیتے بہت عجیب لگا۔ ارے کوئی بات نہیں، ہم شروع سے ہی ہاسٹلس میں رہے ہیں، سو ہمیں اپنے کام کرنے کی عادت ہے۔
لیکن جب تک میں یہاں ہوں آپ لوگ ایسے کام نہیں کریں گے. اوکے. اس نے اسے مان سے کہا تو اس نے مانتے ہی بنی اور پھر کچھ دنوں میں حالہ نے ان کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے. ضامن کو وہ براہ راست مخاطب نہیں کرتی تھی، اسمن کے تھرو اس کی چیزوں کا خیال رکھتی. ضامن کو چونکہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو اس سے بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ شکر ہی کرتا تھا کہ وہ اسے مخاطب نہیں کرتی. یہ کچھ ہی دنوں بعد کی بات تھی. حالہ فلیٹ میں اکیلی تھی. ضامن اور اسمن کسی کام کے سلسلے میں صبح نکلے تھے. اب بھی اس بلڈنگ میں کسی کو حالہ کی ان کے فلیٹ میں موجودگی کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے فلیٹ کو لاک کر کے جاتے تھے. سمیہ کو شاپنگ کر کے اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں دے گئی. حالہ لانچ میں بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر کلک کی آواز سے وہ یہی سمجھی کہ ضامن اور اسمن آ گئے. وہ کچن میں ان کے لیے جوس بنانے گئی، کیونکہ وہ آتے ہی جوس ضرور پیتے تھے. جیسے ہی قدموں کی آواز آگے آئی تو کسی کے بولنے کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی فون پر بات کر رہا ہو، مگر یہ آواز حالہ کے لیے اجنبی تھی. اس کے ہاتھ جوسر پر ڈھیلے ہو گئے اور آنے والا موبائل بند کر کے اب لاؤنج میں اپنا بیگ سائڈ پر رکھ کر مڑ کر صوفے پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر سیدھی کچن میں پریشان کھڑی حالہ پر پڑی. وہ جو کوئی بھی تھے انہیں بزرگ نہیں کہا جا سکتا تھا. ضامن جتنا ہی قد کاٹ، کن پٹیوں کے بال سفید تھے. ان کی جتنی بھی عمر تھی حالہ کو وہ 40s کے ہی لگے. وہ بھی اس فلیٹ میں ایک لڑکی کو دیکھ کر حالہ سے بھی کہیں زیادہ حیران ہوئے. کیا انہوں نے کام والی رکھ لی ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ کام والی نہ تو جینس پہنتی ہے اور نہ ہی اتنی صاف ستھری اور خوبصورت ہوتی ہے. وہ وہاں بیٹھنے کے بجائے کچن کے پاس آیا اور ماتھے پر تیوری لا کر اسے دیکھا. کون ہو تم اور ان دونوں لڑکوں کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو؟ باروب شخصیت کے ساتھ ان کی آواز بھی انہی کی طرح باروب تھی. میں ابھی وہ کوئی کہانی کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مین ڈور پر کلک کی آواز کے ساتھ ہی کوئی اندر آیا اور پھر دبے قدموں اندر آتے ہی ایک دم عاصم ملک پر پسٹل تانے ہوئے بولا، ڈیڈی. ایک دم پسٹل والا ہاتھ نیچے گیا. واپس آ کر ضامن نے جیسے ہی فلیٹ کے دروازے پر لگائی تو اسے لاک کھلا ہوا ملا. وہ یہی سمجھا کہ ان کے فلیٹ پر کسی نے دھابا بولا ہے. پہلی مرتبہ اسے حالہ کا خیال آیا کہ کہیں سے کچھ ہوا نہ ہو. وہ گن پاکٹ سے نکال کر دبے قدموں آیا تاکہ اندر موجود شخص کو پکڑ سکے، مگر یہ وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس کے ڈیڈی بھی ہو سکتے ہیں. وہ خود بھی ISI کے ڈائریکٹر میں سے تھے، سو کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں لاہور آتے جاتے تھے. جب سے ضامن اور اسمن کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی وہ اب لاہور آ کر انہی کے پاس ٹھہرتے تھے، لہٰذا فلیٹ کی ایک چابی ان کے پاس بھی ہوتی تھی. کون ہے یہ؟ جیسے ہی وہ ان سے ملنے کے لیے آگے ہوا انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہا. پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو. وہ بھی ضامن کے ہی باپ تھے. ڈیڈی آپ پہلے بیٹھ جائیں. اس نے کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو ایک نظر دیکھ کر عاصم صاحب سے کہا، میرے پیچھے تم لوگوں نے یہ کچھ شروع کر دیا ہے. تبھی ڈور بھی لاک تھا. میں بھی اویس سے بات کرتا ہوں. ضامن کو گھورا. وہ کچھ اور ہی سمجھے تھے. ہو کیا رہا ہے آخر یہاں؟ انہوں نے غصے سے کہا. ڈیڈی سر کو پتہ ہے اس لڑکی کا اور ان کی پرمیشن سے ہی ہم نے اسے یہاں رکھا ہے. ضامن نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جو فون نکال رہے تھے. صرف 2 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے سب بتاؤ اس کے بارے میں. حالہ کو اب سمجھ آئی کہ ضامن کی نیچر ایسی کیوں ہے. یقیناً اس کے پیرنٹس نے اس کی تربیت بہت ٹف کی تھی. حالہ کچن میں ہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے. ادھر آؤ بیٹا. ضامن کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے حالہ کو اپنے پاس بلایا. وہ گھبراتی ہوئی ان کے پاس آئی. انہوں نے اسے اپنے برابر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. ضامن سامنے والے صوفوں پر دونوں گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے اور ہاتھوں کو آپس میں جوڑے سر ہلکا سا جھکائے بیٹھا تھا. حالہ کو تو اکثر کسی فلم کا ہیرو لگتا تھا. بیٹا آئی ایم سوری، جس طریقے سے آپ اس گھر میں موجود تھیں میں اس سے پریشانی میں غلط نتیجہ اخذ کر گیا. بہرحال ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں گے. رحمان شاہ آلریڈی ہمارے ہٹ لسٹ پر ہے. اس کیس کے علاوہ ہم نے اور بھی کیسز اس کے ڈھونڈے ہیں. خیر آپ ریلیکس ہو کر کچھ عرصہ یہاں رہو، پھر کچھ اور بندوبست کرتے ہیں آپ کا. انہوں نے اسے تسلی دیتے آخر میں ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ اسمن کہاں ہے؟ ان کے سوال پر اس نے سر اٹھایا. نظر سیدھی اپنی جانب تکتی حالہ پر پڑی تو اس کے ماتھے پر شکن ابھر آئی. حالہ نے فوراً سر نیچے جھکا لیا. کچھ کام سے گیا ہے، ابھی آ جائے گا، آپ فریش ہو جائیں تب تک. اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کچھ لیں گے انکل، جوس یا چائے؟ حالہ نے ان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا. وائی ناٹ بیٹا، چائے. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا. حالہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی. ابھی وہ جاگنگ سے واپس آیا ہی تھا. کمپاؤنڈ سے آتے ہوئے
جو اخبار دے کر گیا تھا وہ ہاتھ میں لیے اپنے فلیٹ کی جانب گیا۔ آج زامن اکیلا ہی جاگنگ پہ گیا تھا۔ اسون کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سو رہا تھا۔ حالہ نے جو ہی اندر آتے زامن کو دیکھا کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ان دونوں میں اگر بہت خوشگوار بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا تو سرد میری بھی نہیں تھی۔ زامن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی اسے اگنور کرتی ہے اور اسے یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیبل پر لگا دوں۔ حالہ نے اسے فریش ہو کر آتے دیکھا مگر وہ ابھی بھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اس سے براہ راست مخاطب کر رہی تھی۔ نہیں، ابھی بس چائے دے دیں، اسون اٹھے گا تو اکٹھے کر لیں گے، اس نے مصروف سے انداز میں اخبار پڑھتے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے دوسرا صفحہ کھولا ہی تھا کہ پہلی خبر پر ہی وہ شاکڈ رہ گیا۔ بے یقینی سے اس نے کچن میں چائے بناتی حالہ کو دیکھا۔ اوکے بڈی، آ گیا تو جاگنگ کر کے؟ اسون نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ زامن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسون ایک دم چونکا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے زامن کے چہرے پر کچھ غیر معمولی تاثرات دکھے۔ اس نے خاموشی سے اخبار اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسون اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر خبر پڑھنے لگا اور جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، جبکہ زامن کی کھوجتی اور کچھ غصیلی نظریں اب تک حالہ پر جمی تھی۔ وہ جو ہی چائے لے کر آئی تو زامن کو اپنی طرف تکتا پا کر کچھ حیران اور پریشان سی ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ زامن نے اسون سے اخبار لے کر حالہ کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہو کر اخبار دیکھا جس میں اس کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائن تھی، مفرور قاتلہ۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خبر کو پڑھنا شروع کیا۔ حالہ سرفراز جو کہ کسی گروہ کے ساتھ ملوث ہے، جمعرات کی رات ایک بے قصور کو ماڈل ٹاؤن کے بلاک ایل میں لوٹ کر اور پھر قتل کر کے بھاگ گئی۔ جس کسی کو نظر آئے یا اس کے متعلق کچھ خبر ہو مندرجہ ذیل رابطے پر اطلاع دے۔ پولیس کو یہ مفرور قاتلہ درکار ہے، برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ زامن کھڑا ہو کر اس کے مقابل آیا۔ جمعے کا دن تھا نا جب تم مصیبت بن کر ہمارے ساتھ یہاں آئی تھی؟ نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بے اختیار بولی۔ یہ خبر جس نے چھپائی ہے وہ ایس ایچ او ہے، نام تو پڑھ چکی ہوگی، زمان شاہ۔ آپ یہ بھی بول دو کہ وہ ایس ایچ او نہیں ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تم ابھی اس نے غصے سے کہتے ہوئے اس کی بازو پکڑی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر اویس عالم کی کال آنے لگی۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کال اٹینڈ کرتے حالہ کی بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ایک غصیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے رو رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر میں سمیہ کو بھیج رہا ہوں، وہ نقاب میں آئے گی۔ تم اور اسون حالہ کو لے کر میرے کینٹ والے فلیٹ میں نقاب میں ہی لے کر آؤ گے۔ سمیہ کھڑکی کے راستے سے تمہارے فلیٹ سے نکل آئے گی۔ تمہارے ڈیڈی بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تمہارا اور حالہ کا میرے فلیٹ پر نکاح ہوگا، پھر وہ نقاب میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ تمہارے فلیٹ پر واپس آئے گی۔ ان کے آخری جملے سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ہولڈ آن سر، یہ کیا کہا آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ شاید وہ جلدی میں کچھ غلط کہہ گئے ہیں۔ اونچا سننے لگ گئے ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی بات دہراتا نہیں، لیکن تمہارے متوقع ہونے والے نکاح کی خوشی میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا اور حالہ کا نکاح ہو رہا ہے کچھ دیر بعد۔ اینی آبجیکشن؟ انہوں نے ٹھنڈے اور سرد لہجے میں کہا۔ جی بالکل، بہت سارے آبجیکشنز۔ وہ موبائل سنتا اپنے روم میں آ گیا۔ میں نے کبھی تمہارے باپ کی نہیں سنی، تو تم کیا چیز ہو؟ وہ میرے ڈیڈی ہیں، یہ میں ہوں۔ زامن ان سے کافی فرینک تھا، سو کبھی کبھی تو ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ سر، یہ کوئی ٹرافی دینے کی بات نہیں ہے اور نہ میں اتنا بچہ ہوں۔ آج کا اخبار آپ نے شاید نہیں پڑھا، محترمہ عادی مجرم اور قاتلہ ہیں۔ اب میں ان اخبار والوں کی باتوں پہ اپنے فیصلے کروں گا، اور ہم جانتے تھے کیا خبر آنے والی ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی آپ مجھے یہ کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو۔ مگر سر، وہ بیچارگی سے بولا۔ زامن انف۔ ان کے دھار پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اسون تو ہے نا؟ سر، اس نے بے یقینی سے ان کی بات سنی۔ جب تک سمیہ نہیں آتی تم اچھی طرح سوچ لو اور فون حالہ کو دو۔ اس نے لب بیچتے ان کی بات سنی، پھر باہر آ کر کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو دیکھ کر فون اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پکڑا اور دوسری جانب کی بات سنتے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا ہے یار، کس کی کال ہے؟ میں تو چکرا گیا ہوں۔ اسون ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بیٹا، ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ این آئی بیت، اگر تمہارے 14 طبق روشن نہ ہوئے تو میرا نام بدل دینا۔ کیا مطلب؟ اسون نے تعجب سے پوچھا، اور پھر جو کچھ زامن نے بتایا اس سے اس کے 14,000 طبق روشن ہو گئے۔ ہاؤ از پاسبل یار؟ اسون کی پریشان آواز پہ وہ صرف تلخ مسکراہٹ ہی دکھا سکا۔ آپ کا موبائل۔ ایک ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے آیا۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں اس سے موبائل لیا
اور جو ہی غسیلی نظر اس کی جانب کی تو اس کی بھیگی روئی روئی پلکیں دیکھ کر اس کا میٹر پھر سے گھوم گیا۔ یہ ڈرامے کس بات کے کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہی گھٹیا مشن لے کر آئی تھی نا؟ اور کتنے چہرے ہیں تمہارے آج، وہ سب بھی دکھا دو۔ کس مظلومیت کا رونا رویا ہے تم نے کہ میرے فادر اور باس دونوں کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے مقابل کھڑا اس سے پوری طرح سچ اگلوانے کے موڈ میں تھا۔ میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ کسی بھی لڑائی سے بچنے کے لیے اتنا کہہ کر اندر کمرے کی جانب مڑنے لگی کہ کلائی ضامن کے ہاتھ میں آ گئی۔ سمجھا کیا ہوا ہے تم نے خود کو؟ میں ایسے لہجے برداشت نہیں کرتا۔ ضامن نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے کھڑوس سے تعلق جوڑنے کا، اور میں کیا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے یہ ابھی کچھ دیر میں آپ کو واضح ہو جائے گی۔ وہ غصے سے اپنا بازو چھڑاتی اندر جا کر دروازہ بند کر گئی۔ یہ ضامن کے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اس طرح بات کرتی۔ ابھی وہ اور اسون اس حیرانگی سے نہیں نکلے تھے کہ سمیہ آ گئی، اور پھر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اویس عالم نے انہیں حکم دیا تھا۔ بیچتے ہوٹوں کے ساتھ گاڑی چلاتے وہ انتہائی سنجیدہ حد تک خاموش تھا۔ جیسے ہی وہ اویس عالم کے فلیٹ پر پہنچے اسے اپنے تاثرات صحیح کرنے پڑے۔ جو بھی تھا بہرحال وہ اویس عالم کے کسی بھی فیصلے کی سرتابی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک عجیب سا لگاؤ تھا اسے ان سے۔ فلیٹ میں انٹر ہوتے ہی عاصم ملک اور اویس شاہ کے کچھ اور دوست نظر آئے، ساتھ میں مولوی بھی تھا، یعنی کہیں اب بچاؤ کی صورت نہیں تھی۔ ہاں تو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ حالہ کو لیے جب اویس عالم دوسرے کمرے میں گئے تو اپنے پیچھے سے بھی اسے بھی آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کبھی بھی آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کی، مگر کیا یہ میرا جاننے کا حق نہیں بنتا کہ جو لڑکی میری بیوی بننے والی ہے اس کا انفیکٹ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ لڑکی جو صبح تک ایک قاتلہ کے روپ میں میرے سامنے تھی، اچانک اس میں ایسے کون سے سخاب کے پر نکل آئے کہ آپ اور ڈیڈی اسے میری تحویل میں دینے پر بس ضد ہیں۔ الجھے لہجے میں اپنے دل کی بات کہتا وہ انہیں ہمیشہ سے زیادہ پیارا لگا۔ پومیک کے ٹریک سوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ وہ اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہارا حق ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ایک لڑکی کی اس انفارمیشن سے مطمئن ہو جاتا جو تم لوگوں نے مجھے پرووائڈ کی تھی؟ بیٹا میں تمہارا استاد ہوں، سو یہ سمجھ لو کہ جو انفو تم لوگوں نے پرووائڈ کی وہ اس سب کا ایک چھوٹا سا حصہ تھی جو بعد میں نے اپنے ریسورسز سے حاصل کی۔ وہ غلط نہیں تھا جو حالہ نے تمہیں بتایا، مگر جو کچھ مجھے پتہ چلا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں، بس یہ سمجھ لو کہ یہ قاتلہ نہیں ہے۔ اور کیا اگر میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کے لیے کہتا تو کیا تم تب بھی سوچنے کا وقت لیتے؟ آف کورس نوٹ۔ ان کی اتنی بڑی بات کے بعد اب شک کی گنجائش نہیں تھی کہ حالہ بہرحال بے قصور ہی ہے، تو پھر یہی سمجھو کہ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کروا رہا ہوں۔ حالہ جو کہ برقع اتار چکی تھی اور نظریں نیچے کیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اویس عالم نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ضامن نے ایک نظر اس کے آنسو برساتی نظروں کو دیکھا۔ تو مجھے منظور ہے، میں مطمئن ضرور ہو گیا ہوں، مگر الجھن ابھی بھی برقرار ہے کہ میری ہونے والی بیوی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بیوی نہیں، ہونے والی منقوہ۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، اس کی رخصتی نہیں۔ رہے گی وہ تمہارے ہی فلیٹ میں، لیکن تمہاری منقوہ کے روپ میں۔ اتنی آسانی سے میں اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ صرف نکاح پر ہی جرح ختم نہیں ہو رہی تمہاری۔ یہ زیادتی ہے سر۔ ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا آپ کو اپنی عزیز جان بیٹی سے ملے کہ آپ نے پارٹی بدل لی۔ اس نے ان کی طوطا چشمی پر اعتراض کیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ اگر تم میرے عزیز ترین دوست کے بیٹے ہو تو حالہ بھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست کی بیٹی ہے، اور ہماری ایک بہت درینہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ایسے حالات کا تو سوچا نہیں تھا، مگر اس نے کندھوں پر ہاتھ جمائے۔ انہوں نے اسے ایک اور حقیقت بتاتے ہوئے مزید الجھایا۔ بیٹا تم ادھر ہی بیٹھو، ابھی سمیہ بیٹی آ رہی ہے۔ انہوں نے حیران ضامن کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے حالہ کو مخاطب کیا اور ضامن کو لیے باہر چلے گئے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تیرے نکاح کا فنکشن میں ٹریک سوٹ میں اٹینڈ کروں گا۔ اسون کے شرارتی انداز پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ختم ہو گئی۔ نکاح کے پیپر سائن کرتے ہی نہ جانے کیسے بہت سا اطمینان اس کے اندر آیا، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ارے نوشے میاں کے چہرے پر تو آج مسکراہٹ بھی آئی ہے۔ شٹ اپ۔ اسون کے چہکنے پر وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک سکا اور مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد اب صرف فلیٹ میں اویس عالم، عاصم ملک، ضامن، اسون، حالہ اور سمیہ رہ گئے تھے، جس کے آتے ہی انہوں نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسون جاؤ، حالہ اور سمیہ کو باہر آنے کا کہو۔ عاصم صاحب کے کہنے پر وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ حالہ اور سمیہ جیسے ہی لانچ میں آئی، ضامن نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ گندمی صاف رنگت، 5 فٹ 8 انچ قد، نازک سے سراپا،
سیدھے گھنے لیئرز میں کٹے بال، جس کی کچھ لٹیں اب بھی اس کے چہرے پر تھیں، روشن چمکدار ایک عزم لیے آنکھیں جو بمقابل پر اٹھیں تو انہیں ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیں۔ اس وقت وہ لیمن کلر کی شرٹ میں گرین کلر کا دوپٹہ لیے اور ساتھ میں بلیک جینز پہنے ہوئے تھی۔ دونوں اتنے غیر معمولی حلیے میں تھے کہ شاید ہی کبھی کوئی دلہن جینز کی پینٹ اور لان کی شرٹ میں اور کوئی دلہا ٹریک سوٹ میں اپنے نکاح کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہو۔ ضامن خود پر حیران تھا کہ وہ کیوں اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ صوفے پر عاصم صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر سامنے اٹھی تو ضامن کو دیکھا، جو دائیں ہاتھ کی مٹھی کو ہونٹوں اور تھوڑی پر رکھے بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالہ کا دل زور سے دھڑکا جب اس کو بتایا کہ میں قاتل نہیں ہوں، پھر بھی یہ خروس مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اسٹوپڈ، اس ٹریک سوٹ میں بھی کتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ وہ خود سے الجھتی نظریں جھکا کر بیٹھ گئی اور دوبارہ ضامن کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ لوگ نکاح کے چھوارے کھاتے ہیں اور ہم تمہارے نکاح کا ناشتہ کھا رہے ہیں۔ بھائی تیرا ہر کام ہی نرالا ہے۔ اسود ناشتے کے لیے چیزیں لاتا ہوا بولا۔ شروع کرو بچوں۔ اویس ملک کے کہنے پر سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لینا شروع کی۔ بریڈ، آملیٹ، جیم، بٹر سب موجود تھا۔ حالہ نے جیسے ہی جیم لینے کے لیے بوتل کو پکڑا، ضامن نے بھی اسی لمحے اسود کی کسی بات پر اسے جواب دیتے ہاتھ بڑھایا اور بوتل کی جگہ حالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا۔ گو کہ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا اور حالہ نے بھی خفت زدہ ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر اسود کو جو کھانسی سٹارٹ ہوئی تو پھر ضامن کا ایک ہاتھ کمر پر کھا کر ہی ختم ہوئی۔ ضامن، میں جانتا ہوں کہ تم اس سب معاملے کو لے کر بہت کنفیوزڈ ہو، سو میں تمہیں کچھ حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ناشتے کے بعد اویس عالم نے ضامن کی کنفیوژن کو ختم کرنے کا سوچا۔